अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई की रिहाई की चेमगोइयाँ हो रही थी, उम्मीद नज़र आ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरउम्मीद थी कि अब बानी पीटीआई रिहा होने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है, जिसमें बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। गो के अब अभी अपील का हक बाकी है और वहाँ पर ये केसेस किस तरह से टेकअप किए जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अमल भी जारी था, तीसरा दौर भी हो चुका है। लेकिन इस फैसले के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकरात का अमल रुक जाएगा और इस फैसले के बाद मुल्क में सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि क्या ये प्रोसिक्यूशन वीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की, इसलिए ये इतनी बड़ी सज़ा हो गई है, या क्या क्या रीज़न रही है? पीटीआई इसको किस तरह से अपने डिफेंस में कोई आर्गुमेंट देती है? नहीं, रीजन तो कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इसकी जो जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान में बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान के लिए तो नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इन मुकदमों से या इन सज़ाओं से। जो असल बात है वो तो ये है कि आप ही पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे तो इसका कोई बड़ा इम्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि तलखियाँ ज़रूर इससे बड़ी हैं वक्ती तौर के ऊपर, लेकिन ये तलखियाँ तो जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है। अगर वो फ्रंट चलता रहता है और गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो फिर वो तलखियाँ भी कम हो जाएंगी, जो यकीनन इस फैसले के नतीजे में थोड़ी बड़ी है। लेकिन इस लेकिन फैसले का इस पाकिस्तान केस को भी लेकर, इस केस को लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गिल्ट मौजूद है, चाहे वो बानी पीटीआई की हद तक ना हो, पीटीआई की हुकूमत की हद तक हो, कहीं ना कहीं गिल्ट मौजूद है। इसको सही तरीके से टेकअप नहीं किया गया, इसको हैंडल नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया। उस वक्त जो डिसीजंस लिए गए वो गलत थे, जिसकी वजह से ये केस बना, वरना ये केस बनता ही नहीं। कोई नहीं, यहाँ पे कुछ केस ना भी हो तो क्या बन जाता है। मेरे पे केस क्या है, अगर ना हो तो फिर केस बन गए हैं यहाँ पे कि मैंने 4 चारपाइयाँ जो हैं वो जाके चोरी की, मैंने 5 बोरी यूरिया खाद चोरी की, मैंने ओप्पो मोबाइल फ़ोन स्नैच किया, मैंने कोसार मार्केट में एक आदमी से 50 लाख रुपया लिया और वो नहीं देने के ऊपर उसके ऊपर बंदूक तान ली। तो जहाँ पे ये केस बन गए हैं वहाँ पे ये भी बन जाता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके केसेस का क्या कोई क्या कोई बंदा इनको सीरियस भी लेता है। नहीं, तो सवाए जाहिर है इसके कि एक कि एहतसाब हुकूमत अदालत ने फैसला दिया है और उस फैसले को आप ना माने, उससे इत्तफाक ना करें, लेकिन जाहिर है कि इस फैसले को लेकर ज़रूर डिस्कशन होती है और उसमें जो भी जजमेंट है उसके ऊपर भी बात होती है। तो अब अगर जजमेंट में ये कहा जाता है कि नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया है और फ़ायदा पहुंचाया गया है एक बिजनेस टाइकून को, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस फैसले को। तो इस बैकग्राउंड में इस केस की कोई अहमियत नहीं है। आपने इंटरनेशनल कवरेज देखी है कि कैसे आलमी रायामा ने इस केस की जजमेंट को पेश किया है। टेलीग्राफ ने कहा है कि ये तो सिर्फ एक बुश की जो नई इंतज़ामिया है उसको रेड रैग दिखाने के लिए किया गया है। अल जज़ीरा की आप कवरेज देखें, हर जगह आप देखें कि किस तरह से आलमी रायामा ने इसको लिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया तो चूँकि इस वक्त मजबूर और लाचार है, उनकी उस तरह से आवाज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया उसी से आपको पता चल जाता है कि हमारी जुडिशल सिस्टम की इस वक्त क्या हैसियत है दुनिया में। अच्छा, नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें जो अहम हैं वो देखने वाली हैं। आप कहें कि ये जजमेंट गलत हो सकती है, अपील का हक भी है, इसको आगे जाकर आप प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें अहम हैं। पहले ये एसेट रिकवरी यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब हेड कर रहे थे, वो एनसीए को लिखते रहे कि वो इंक्वायरी करे, फिर उसके बाद एट दी एंड उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ये जस्टिफाइड है, यहाँ पे बिल्कुल कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग
मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा इसको कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया और ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट का रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अकाउंट दिया। वो क्या रीज़न थी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दिया, जबकि ये पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था? तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान की है ना। इशू ये नहीं है, इशू अकाउंट में पैसे आने का नहीं है। इशू ये है एनसीए ने एक इंक्वायरी शुरू की। उस इंक्वायरी शुरू होने के बाद पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे। या तो आप मलक रियाज साहब की जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट करते कि वो ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल करा देते, जो कि 190 मिलियन डॉलर जो है वो आ जाता है वहाँ पे। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते और आप बरतानिया में केस लड़ते, जो 8 साल चलता, 10 साल चलता, हमें नहीं पता, ये साबित करने के लिए कि ये पैसा दरअसल हुकूमत पाकिस्तान का है और इसको मलक रियाज साहब ने गलत तौर के ऊपर इससे हसन नवाज शरीफ से अपार्टमेंट खरीदा है। हमारा चूँकि मुल्क जो है उस पर हमेशा डॉलरों की कमी ही रहती है। हमारी होश में तो कभी ये हुआ ही नहीं है कि डॉलर जो है वो सिवाय मुशर्रफ साहब के एक दौर के कि ये डॉलर जो है हमें ना चाहिए हों। तो हम ये कहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर अगर 190 मिलियन डॉलर आ रहा है तो आप फौरी तौर पे ले लें। तो इसलिए कैबिनेट ने फैसला किया कि ये हम केस नहीं लड़ते, हम पैसे ले लेते हैं। वो पैसा आया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला। अब कैबिनेट वाला भी जो मामला है वो भी आपके सामने है कि दो गवाह भी आ गए कैबिनेट के जो कहते हैं कि ये बंद लफाफा जो है वो हमें दिया गया और कहा गया कि इसकी अप्रूवल चाहिए और इसको एज इट इज़ या इसको खोलना भी नहीं है, ये सिक्रेसी का मामला है, ये एग्रीमेंट का मामला है और ये ख़ुद से ही फैसला कर लिया गया। तो ये फैसला फिर अगर कैबिनेट से अप्रूवल लेनी थी तो फिर कैबिनेट को ब्रीफ भी तो करना था, बताना भी था कि ये आखिर एग्रीमेंट हुआ क्या है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो दोनों गवाह पेश हुए हैं उन्होंने कैबिनेट में तो हमायत की थी कि लफाफा ना खोला जाए। इस लफाफा खोलने के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया था वो तो सिर्फ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने किया था, या थोड़ा बहुत फिर मैंने उनको साथ दिया था। ये जो गवाह हैं इन्होंने तो कहा था कि इसको बंद रहने दिया जाए। लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने कहा था बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। और लॉजिक उनका ये था अगर इसको खोलते जाता है तो कैबिनेट की जो खबरें हैं हम बाहर अभी नहीं निकले होते तो कैबिनेट की खबरें पहले जो हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। तो उनका मानना ये था कि अगर ये आप अभी खोलेंगे और खबरें बाहर चली जाएंगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो हम साइन करने जा रहे हैं वो तो वैसे ही इफेक्ट हो जाएगी। लिहाजा आप इसको लफाफा ना खोलें। लेकिन अब सिर्फ कल खान साहब ने भी कहा है, लेकिन इसको तो चले 2 साल हो गए, काबीना ने गलत कर दिया, इमरान खान की काबीना ने। अब 2 साल से तो शहबाज शरीफ की काबीना है ना, तो 2 साल से वो क्यों इसको सीक्रेट रख के बैठे हुए हैं? वो खोल दें, वो खोल दें और उसके मुताबिक फिर अपने इस फैसले को रिवर्स करें। ये तो नहीं कि मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा थो। अगर आप समझते हैं कि ये फैसला गलत था काबीना का और असल में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज नहीं साइन करनी चाहिए थी, तो उसका बड़ा आसान ये तरीका है कि आप ये पैसे मलिक साहब को वापस करेंगे, उसके बाद जाके बरतानिया में अपना केस लड़ें और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी साइन हुई है इसको वेव कर दें। अच्छा फवाद साहब, ये जो असल में पैसा आया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये पैसा फिर किस तरह से एडजस्ट हुआ था? एग्रीमेंट कैसे हुआ था? ये अलकादर ट्रस्ट कैसे बन गया था और क्या डील हुई थी जो बिजनेस टाइकून है उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट का तो इस डील से कोई ताल्लुक नहीं। अलकादर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी और ज़मीन तो इससे 1 साल पहले बन चुकी थी और ये तो ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग तैयार हो रही थी जबकि ये कुछ हुआ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मलिक साहब के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है जिसकी कैबिनेट ने कोई अप्रूवल दी है। मुआहदा जो हुआ है वो एनसीए और मलिक रियाज, अली रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ, जिसमें उन्होंने ये पैसे कहा कि हम ये पैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लायबिलिटी है हम उसमें जमा करवा देते हैं, इस शर्त के साथ कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है एनसीए के साथ वो ओपन नहीं की जाएगी। और एनसीए ने जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर की कि ये पैसे जमा करा रहे हैं,
اگر آپ ہماری اس کو کانفیڈینشیلٹی کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں، ادروائز آپ آ جائیے اور یہاں پہ کیس کریے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور کانفیڈینشیلٹی سائن کرتے ہیں. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی اور سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن پی ایم ایل این اس کے اوپر خوش بھی ہے، شادیانے بجا رہی ہے اور کہتی ہے کہ کل ہمیں کرپٹ کہتے تھے، آج خود کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں. اب یہ تو ظاہر ہے کہ فیصلے آتے ہیں، فیصلے بولتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں. ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھتی ہے اور پی ٹی آئی آگے اس کو جا کر کس طرح سے چیلنج کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. اچھا، اس پیسے کا کیا کیا گیا؟ پھر یہ ملک ریاض کے پاس چلے گئے، سپریم کورٹ میں رہے، حکومت کے پاس چلے گئے، یہ کہاں گئے؟ یہ پیسے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہیں. اب 2 سال یہ سپریم کورٹ میں رہے جہاں پہ 22 ارب روپیہ ان کے اوپر پروفٹ بھی مل گیا، اور یہ پیسے جو ہیں وہ اس وقت حکومت پاکستان کی مل گئے. تو یہ جو اور یہ کہا جاتا ہے کہ 28 کروڑ کے فنڈ بھی اس مد میں لیے گئے بزنس ٹائکون سے، اور القادر ٹرسٹ کی جو یونیورسٹی بنائی گئی اس کی تعمیر و نو کے لیے بھی، اس کی لیب کے لیے بھی، اس کے کمپیوٹرز کے لیے بھی سب کچھ فنڈز لیے گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہوا. جو پہلی تو آپ نے دنیا پھری ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی نے رشوت لینی ہے اگر اس پیسوں کے حساب سے، اور $190 ملین ہے، تو آپ نواز شریف کی جو لنڈن کی پراپرٹیز ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، ان کے ساتھ اپنا اپارٹمنٹ لے لیتے، یا آپ ٹائم اسکوئر میں اپنی جگہ لے لیتے. آپ نے ایک سہاوا، اور چونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ گئی ہیں، جہلم میں ہے سہاوا جیسے دور دراز علاقے میں، پہاڑوں میں، جہاں پہ 5,000 روپے کنال جگہ ہے، وہاں پہ آپ لیں گے کہ وہ زمین جو ہے وہ ہمیں دے دیں، ہمیں چھوٹی سی یونیورسٹی بنانی. ظاہر ہے کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں وہ بالکل اس کو یقین نہیں کریں گے کہ یہ عمران خان کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا بھی جا سکتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ سہاوا یونیورسٹی کے سہاوا جگہ پر جو زمین لی گئی وہ زلفی بخاری کے نام پہ لی گئی، اور اس کے بعد یہ آگے ٹرانسفر ہوئی القادر ٹرسٹ، اور اس کے جو ٹرسٹی ہیں وہ کون کون تھے؟ اس میں بشرا بی بی بھی تھیں، اور اس کے بعد فرا گوگی کا نام آ جاتا ہے، اور پھر فرا گوگی کے نام بھی کچھ کوئی 53 کروڑ کے قریب ان کے نام بھی ٹرانسفر ہوئے. اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست نہیں، لیکن وہ ان کا تعلق بھی بشرا بی بی کے ساتھ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرا گوگی اور یہ لوگ تو اس میں ملزم ہی نہیں ہیں. اس کیس میں جو اس وقت ٹرسٹ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں کہ جو فار ایگزامپل شوکت خانم ہے، شوکت خانم کو 9 ارب روپے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں چندے میں، لوگ ان کو چندہ بھیجتے ہیں، ٹرسٹ ہے. اب وہ پیسے میں اگر ملک ریاض صاحب بھی پیسے ڈالیں یا باقی لوگ ڈالیں تو وہ شوکت خانم تو نہیں اس کو تحقیقات کر سکتا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے ہیں، کیا ہیں. اسی طرح سے یہ یونیورسٹی جو ہے ایک مفت تعلیمی ادارہ ہے جو ٹرسٹ چلاتا ہے. ٹرسٹیز جو ہیں وہ ان کی نہ زمین ان کی ملکیت ہوتی ہے، نہ ہی وہ اس سے کوئی پیسے لے سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کسی نے پیسے دیے ہیں کہ آپ یہ تعلیمی ادارہ بنا دیں، تو اس کو آپ کہیں کہ وہ رشوت ہے، تو یہ حیران کن بات ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے رشوت ہی لینی ہے، فار ایگزامپل اگر فرا گوگی نے بھی رشوت لینی تھی تو ان کا بھی کام تھا نا کہ وہ جا کے لنڈن میں، اسپین میں، فرانس میں کہیں جا کے بڑی زمین لے لیتی، پیسے لے لیتی. صحابہ جیسی جگہ پہ کوئی کیوں لے گا؟ اچھا، یہ میرے خیال میں یہ خبر ہے، بڑی خبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے رجسٹرار اکاؤنٹ میں آئے، وہ اس وقت حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، یہ وہاں پر ہے. اور یہ جو سارا کیس ہے وہ ایک سائٹ پر ہے اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ کیس ہے. میرے خیال میں یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور اگر بات کر لیتے ہیں کہ اب اس کیس کا آگے کیا ہوگا. یہ اب ہائی کورٹ میں چلے گا؟ ظاہر ہے اس کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اسی ہفتے اپیل جو ہے وہ فائل ہو جائے گی. اور ساتھ ہی جو سسپینشن جس کو کہتے ہیں سسپینشن آف سینٹینس،
जी। یعنی جو ان کی سزاؤں کی سسپینشن ہے وہ بھی فائل ہو جائے گی. رائٹ. معطلی جی سزاؤں ٹھیک کی ہے. معطلی کی درخواست علیحدہ فائل ہوگی اور اپیل علیحدہ فائل ہوگی. اوکے رائٹ. اب مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ فیصلہ تو آ گیا, یہ ایک دھچکا ہے, مذاکرات کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات اب آگے چلیں گے اس فیصلے کے بعد؟ پی ٹی آئی چاہے گی کہ اس کے باوجود کہ اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے مذاکرات آگے بڑھیں؟ اس فیصلے کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی اور خان صاحب کی, اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے بیان یہ دیا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے. سو یہی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے, اور اس کا یہی لگا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات آگے چلیں گے, تو یوں لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور جس سے یہ تلخیاں کم ہو جائیں گی. رائٹ. جیسے کہ تیسری سٹنگ ہوئی اور مذاکرات کے لیے جو تیسرا دور ہوا, اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو بات سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب جوڈیشل کمیشن کے اوپر رانا ثناءاللہ کا بیان آ چکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کس چیز کا جوڈیشل کمیشن؟ تو جو مطالبات ہیں ان کے اوپر لگ نہیں رہا کہ کوئی حکومت سیریسلی عمل کرنے جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت عمل تو ظاہر ہے کہ حکومت تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. سوال یہ ہے کہ آپ 2 سال میں اگر عمران خان کی جو سیاست ہے اگر اس کا جواب نہیں آپ کے پاس, اور پاکستان نہیں چل پا رہا, پاکستان میں سیاست جامد ہوئی ہے, سارے شوز جو ہیں وہ 6 بجے کے بعد 11 بجے تک سارے عمران خان کے اوپر ہوتے ہیں, سوشل میڈیا سارا عمران خان کے ارد گرد گھومتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پاپولیرٹی کا آپ جواب تیار نہیں کر سکے, اور دوسری طرف ایک انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجبوری میں مذاکرات کر رہی ہے حکومت. اچھا, تو اس کا آؤٹ پٹ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ آؤٹ کم آنے والا ہے؟ آؤٹ کم آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آئے گا؟ آؤٹ کم آ سکتا ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جب لے لیتے ہیں, اب اپنا ہدف لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو امریکن پالیسی ہے وہ بڑی ڈیسائسو ہوگی پاکستان کے لیے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جب 8 فروری کو جو انہوں نے بلیک ڈے عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس کا رسپانس کیا بنتا ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے, اور پھر یہ کہ جو پارٹیز متحد ہوتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں, تو اس طرح سے یہ 2-3 مل کے ایک رسپانس اگر بنے گا تو یہ اس کا پھر آؤٹ کم آ سکتا ہے. اچھا, ایک سائفر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو یا ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اور ایک سائفر بقول یا ایک کال کے ذریعے اب ان کی رہائی ہوگی یا ان کو واپس حکومت میں لایا جا سکتا ہے. تو از اٹ کہ جسٹیفائیڈ کہ آپ پھر بھی جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ وہ غلط ہے سائفر کے ذریعے ان کو ہٹانا, اب آپ کہتے ہیں کہ رہائی وہی سائفر رہائی دلوائے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ تو ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے مفادات کے تحت حکومت ہٹانا چاہ رہی تھی. یہاں پہ تو جو اس وقت سچویشن ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا کا جو رول ہے, اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو لابنگ ہے اس کے زیر اثر جو امریکن کانگریس ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. تو بہت بڑا فرق ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے, یا پاکستان کے مفاد کے خلاف وہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ جو بھی شخص پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا, جیسے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں, ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں, اور تمام جو پریسڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کھڑا ہونا اور بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اسی طرح سے یہ اہم ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ میں, برطانیہ میں بات ہو, اور وہ ہمارے دوست ہیں جو یہ بات کریں. لیکن فواد چودھری صاحب, یہ ساری ریزنز اپنی جگہ پہ, لیکن جو حالات ہیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اوپر سے نیچے تک تقسیم ہے. گزشتہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 55 دنوں میں 200 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں, اور یہ شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹیررزم, وار آن ٹیررزم کے اوپر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہے, ہندوستان سے تو کشیدہ ہیں ہی,
اور اب افغانستان سے بھی تباہ و برباد ہو گئے. کوئی انٹرنیشنل اس وقت ہماری حیثیت نہیں رہ گئی. اس کے بعد پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یعنی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے چلے گئے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو کم کریں اور ایک مضبوط جمہوری معاشرے کی طرف بڑھیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. لیکن آپ نے یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو آپ نے احاطہ کیا، کیا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں اور ملک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح پٹری پر چل پڑے گا؟ کیونکہ یہ ڈر اور خوف حکومت کو ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا اور وہ شاید اس حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے. اس حکومت کے لیے تو خطرہ ہے، لیکن اصل میں تو ملک میں الیکشن ہی ہونے ہیں نا. عمران خان کی ریلیز کا مطلب تو ملک میں نئے الیکشنز ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، بدلا گیا، ڈاکہ مارا گیا 8 فروری کے مینڈیٹ کے اوپر، اس حالات میں ضروری ہے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ بدلے جائیں اور جو پاکستان کے اندر مینڈیٹ پاکستان کے عوام کو واپس کیا جائے. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت احتساب کا جو فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے، اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے اس پر بات کر رہے تھے. لیکن بین الاقوامی حالات کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی حالات کیا ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. اہم معاہدہ ہوا ہے غزہ کا اور اس معاہدے کے اوپر کیا اسرائیل عمل کرے گا، بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد کی پہنچی. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں. ڈاکٹر ماریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. سب سے پہلے تو کل ایک اہم اوتھ سیرمنی ہے. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ان سے توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز رکھی جا رہی ہیں، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. میں بات کر رہی ہوں ٹرمپ کی کہ کل ٹرمپ کی اوتھ سیرمنی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کل کے بعد کیا بین الاقوامی سطح پر تبدیلی، سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ٹرمپ کا دوسرا دور ہے، تو ایک لحاظ سے یہ پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ہوا ہے کہ جہاں بیچ میں ڈیموکریٹس کا دوبارہ ایک دور آیا اور اس کے بعد دوبارہ ریپبلکنس کے پاس آیا. سو یہ ایک لحاظ سے ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بڑا جو ہے چینج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے. ایکسپیکٹیشنز کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں جس وقت دنیا کے اندر، ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کے اندر کوئی جو ہے کمی بھی ہوگی اور وہ ختم بھی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی واضح اپنی حکمت عملی میں یہ کہا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے امریکہ ہوگا، ان کا فوکس جو ہے امریکہ کے اندرونی معاملات، امریکہ کی اندرونی ترقی ہوگی، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کی دو طرفہ جو باہمی تعلقات ہیں ان پہ زور دیں گے، بنسبت اس کے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی جنگوں کے ساتھ منسلک ہو. تو یہ تو فرسٹ ایکسپیکٹیشن ہے. رائٹ. اور اس کے علاوہ پھر دوسری بات، دوسری طرف آ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوں گے، کیونکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک ایسوسیشنز لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، تو ٹرمپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرو شاید بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی ہیں، تو ان کی لائکنگ اس طرف ہے. تو پاکستان میں ایک بڑا چینج آ سکتا ہے ان کی کل کے بعد سے. نہیں، میرے خیال سے یہ ہماری توقعات ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان کا بین الاقوامی تعلقات کے اوپر بالخصوص امریکہ کی جو خارجہ پالیسی اس خطے کے ساتھ، اس سے بہت کم کوئی رشتہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو دوسری پالیسی کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ امریکہ کے اندر دوبارہ صدر منتخب ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اقتصادی جو ترجیحات ہیں وہ ان کے اوپر زور دیں گے.
اور اقتصادی ترجیحات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، باہمی تجارت کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیں اس وقت انہوں نے ایک پالیسی دی ہے امیگریشن کے لحاظ سے، وہ یہ کہ جو لوگ میرٹ رکھتے ہیں اور جو لوگ امریکہ کے اندر کام کرتے ہیں، امریکہ کا یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، تو ان کو بعد میں وہاں امریکہ میں کام کرنے کی اجازت بھی ہوگی، امریکہ کے اندر انٹرپرائز شروع کرنے کی اجازت بھی ہوگی، یعنی کہ امریکہ کے اندر دوبارہ سے انوویشن امریکہ کے اندر جو ہے ترقی چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام ہے، تقریباً 30,000 سے زائد پاکستانی بچے جو ہیں امریکہ پڑھنے جاتے ہیں، اس کے بعد 1 سال کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ اگر اس پالیسی سے جو سب سے بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر 30,000 بچے آپ کے وہاں جا رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور اگر وہ میرٹ اسکالرشپس پہ جا رہے ہیں اور اسکالرشپس کے بعد وہ وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ایک نئی اکنامک فورس کے طور پہ جو ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ان کے ملک تھے جیسے فلپین، جہاں جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے امریکن افواج کا، وہ وہاں ان لوگوں کے لیے ویزاز ریلیکس کریں۔ ویزاز ریلیکس کرنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرو امیگریشن ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ترقی کے اوپر زور دیا جائے۔ تو اس وقت پاکستان کی جو تجارتی معاملات ہیں اس کے اندر سپیس زیادہ ہے، ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، اس میں بہت زیادہ ملٹی لیٹرل فریم ورکس ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کی ترجیحات میں اس طرح نہیں آئے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ہندوستان اب جو کچھ وہ امریکہ سے لے چکا ہے ابھی تک سینسیٹیو ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے، باقی معاہدوں کے لحاظ سے، اب وہ ان پہ ڈیلیور کرے۔ ہندوستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ ابھی تک جو ان چیزوں پہ ڈیلیور نہیں کرتے رہے ہیں، وہ بڑی ہوشیاری سے ہر کیمپ میں نظر آئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیسیژنز ہیں ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے مثبت جائیں گی۔ ان کا سیاست سے زیادہ اس وقت اقتصادیت کے اوپر تعلقات ہے اور اس کے اوپر ایمفسس ہے۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بالخصوص جیسے افغانستان یا باقی مختلف علاقوں پہ، وہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہو۔ اگر وہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی کم ہوں گے، بہت ساری جو چیزیں اس وقت انڈر پریشر نہیں ہیں وہ آئیں گی۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور ہمیں اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اب پاکستان کے ساتھ ویسے ریلیشن شپ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹمی میزائل کے اوپر امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں، مختلف کمپنیز جو سپورٹ کرتی تھی ان کے اوپر پابندی لگائی، تو اس لحاظ سے کیا دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستان نیگوسیٹ کرے گا تو ٹرمپ انتظامیہ اس کو بہتر سمجھے گی، اس کو ٹیک اپ کرے گی؟ دیکھیے نیگوشیشنز میں جو آپ نے جن پابندیوں کی بات کی وہ ایکسپورٹ کنٹرول کے لحاظ سے، اور ایکسپورٹ کنٹرول کے لحاظ سے بھی اس لیے لگی ہیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ تو نہیں، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، نہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی امریکہ سے لی ہے کہ جو امریکہ کو اس کے مسائل ہوتے۔ بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس کوئی کمپٹیشن ہو۔ جو ڈیموکریٹس رہے ہیں ان کا بہت بڑا جو ہے کہ ایمفسس رہا تھا ہندوستان کے اسپیس پروگرام پہ، سیٹلائٹ پروگرام کے اوپر، تو یہ وہ تمام چیزیں میسل پروگرام کے اوپر جو مختلف چیزیں وہ دیتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ میک ان انڈیا۔ میک ان انڈیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ امریکن ٹیکنالوجی اور ہندوستانی جو لیبر ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ ہندوستان جو ہے مودی کی حکومت کے نیچے چاہتے ہیں کہ زیادہ تر فائدہ ہندوستان کو امریکہ کو نہ ہو، تو ٹرمپ جو ہے ایک بہتر بزنس مین ہے، تو یقینی طور پہ وہ چاہیں گے کہ جو اکنامک لیوریج ہے وہ امریکہ کی طرف واپس جائے، اور جو بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کا بینیفٹ ان تک جائے۔ تو جہاں ان کے لیے یہ اسپیس کریٹ ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اگر آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تجارت کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی ہیں جو سیاسی بنیاد کی وجہ سے لگائی گئی ہیں بنسبت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو آپ کے پاس ایک پیش رفت ہو سکتی ہے اور ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، یہ خود بخود نہیں ہوگی، بیکاز ہی از اے بزنس مین، اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو وہاں تجارت اور فائدہ بہت تیز اور بہت کلوز جو ہے ان کی پرائرٹیز میں ہے۔ اگر ہم ایک پراپر پالیسی بناتے ہیں اور ایک پراپر فریم ورک آف انگیجمنٹ بناتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہتر دور جو ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ کم از کم آپ ایک نیگیٹو لسٹ سے اس طرح ضرور نکلیں گے جیسے کہ ڈیموکریٹس کے ٹائم میں تھے۔ رائٹ، جیسے شارپلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کوئکلی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ
آئے گا اور اس کے بعد کایا پلٹ جائے گی، ایسے کچھ حالات ہو جائیں گے مختلف پالیسیز کے حوالے سے، جیسے کہ چاہے پیس کے حوالے سے ہو، چاہے امیگرینٹس کے حوالے سے ہو، مختلف ڈیفرنٹ، چاہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے ہو. دس از پارٹ آف پولیٹیکل ایک ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس حوالے سے. تو یہ ایسی کچھ تھیوری آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اتنی جلدی اتنی فاسٹ ڈیسیژن وہ لینے والے ہیں کہ وہ ابھی وہ سلولی اس کو پرسو کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو امریکہ اپنے آپ کو ایک ساؤتھ ایشین پاور کے طور پہ نہیں دیکھتا. امریکہ اپنے آپ کو ایک دنیا کی پاور کے طور پہ دیکھتا ہے. تو ان کی خارجہ پالیسی میں ظاہر ہے پاکستان کا نمبر جس جگہ پہ آئے گا اسی جگہ پہ ترجیحات بھی آئیں گی. اس وقت ان کا فوکس جو ہے سب سے پہلے جو ان کے ساتھ ممالک ہیں جیسے میکسیکو، جیسے لیٹن امریکہ، جیسے یورپ، جیسے یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے اوپر، چین کے ساتھ کیا معاملات ہیں اس کے اوپر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اندرونی طور پہ اپنی تجارت کو کیسے فوکس کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا فرسٹ سیکنڈ فوکس میں وہ دنیا میں دیکھیں گے کون سے ممالک ہیں جن سے ان کو تجارتی فائدے ہو سکتے ہیں. تیسری جگہ پہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کہیں کسی ملک کے ساتھ اگر ان کو لیوریج کریٹ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے. تو اس میں پاکستان آتا ہے، اس میں مشرق وسطیٰ آتا ہے، اس میں جنگیں جو ہے خاتمہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں کہ پہلے پیس کی بات ہوئی اور آج ہی نتن یاہو صاحب نے فوراً کہا کہ میں ابھی ایک دم جو ہے امن معاہدے سے وہ ریٹریکٹ کر گئے. ان کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ٹرمپ نے بڑی واضح طور پہ کہا کہ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ یہ جو ہے جنگ جاری رکھے تو وہ امریکہ اس جنگ کو فنڈ نہیں کرے گا بلکہ اسرائیل کو، امریکہ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں ظاہر ہے یہ بہت سارے جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں. زیلنسکی صاحب جو ہیں جو تقریباً کپل آف ٹریلین ڈالرز کے اس وقت مالک ہیں، ان کو یہ بڑے واضح طور پہ یو ایس کانگریس نے بتا دیا ہے کہ جتنے بھی یو ایس کانگریس کے فنڈز تھے یوکرین کے لیے وہ تمام تر جو یعنی کہ آخری پیسے تک جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے ہیں. اس لیے کوئی اور توقعات نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ اس قسم کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ امپیکٹ ضرور آئے گا. آپ کا نمبر کیا آتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا مے بی ایک سال کے بعد کہ آپ کی ترجیحات کدھر ہوں گی. لیکن ہاں کوئک پالیسی ضرور لیں گے، لیکن اپنے انٹرنل اچھا، فیکٹرز آپ نے بات غزہ کی ہے اور اسرائیل کے حوالے سے کی ہے. غزہ ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے یا یہ بھی ایسے یہ فال ہی ہوگا؟ یہ ہم دیکھیں گے کچھ ٹائم میں کہ پھر وہی سب کچھ اسرائیل کی جانب سے ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں، اسرائیل کی یہ جو پورے سال کی جنگ تھی اس کے اندر ایک بیک اینڈ کوئی جنگ جو ہے آپ اپنی طاقت پہ نہیں لڑتی اتنی لمبی. اس کے پیچھے کھائی نہ کھائی سے اکنامک سپلائیز آ رہی ہوتی ہیں، ویپن سپلائیز آ رہی ہوتی ہیں. برطانیہ نے اور امریکہ نے ایک ٹوٹل ویپنز برج جو ہے اسرائیل کو بنا کے دی اس تمام اسرائیلی آکوپیشن کے اندر، یعنی کہ جو انہوں نے جنگ کی. اب جب ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ایسی جنگ فنڈ نہیں کرنا چاہتا جس سے مجھے کوئی اقتصادی فائدہ نہیں ہے. تو ان کا ایمفیسس جو ہے امن کے اوپر ہے. ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہے نتن یاہو صاحب کے لیے، کیونکہ نتن یاہو صاحب اگر جنگ ختم کرتے ہیں تو پھر ان سے احتساب لیا جائے گا کہ جو انہوں نے ایک سال یہ جو جنگ کی ہے اس کا اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا. 75 سالوں میں پہلی دفعہ اسرائیل جو ہے دنیا میں ہر ایک کے سامنے ایک وکٹم کی بجائے ایز این اوپریسر بڑی واضح طور پہ اوپر آئے ہیں. ابھی پبلک اوپینین، انٹرنیشنل اوپینین اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتی کہ اسرائیل جو ہے غاصب ہے. اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین کے اندر جو ظلم کیے ہیں ان کا کوئی جواز ہے. حماس کے ساتھ جو ان کا ایک امیج تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے. پھر حماس کے خلاف جو زمینی کارروائیاں تھیں ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے انہوں نے کہا تھا ہم سٹیپ وائز کریں گے کہ کوئی نیگوشیٹ کر سکیں. لیکن آج جب انہوں نے ریٹریکٹ کیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے کہ وہ اپنا لیوریج انکریز کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ ٹرمپ آ نہیں جاتا. رائٹ. دوسری طرف آپ نے جیسے کہا کہ اب پاکستان کس طرح سے نیگوشیٹ کرتا ہے، پاکستان کی کس طرح سے پالیسی بنتی ہے، اور وہ پاکستان کتنا اپنا ہوم ورک کر چکا ہے یا کر لینا چاہیے اس وقت تک تاکہ نیگوسیشن میں آسانی ہو اور آپ اپنا جو کیس ہے وہ زیادہ مضبوط کر سکیں، اس سے پہلے کہ انڈیا تو آلریڈی فیورٹ ہے. دیکھیں، ہمیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی کیونکہ یہ ایسے نہیں ہوگا. ہم نے پچھلے 4 سال جو ہیں بڑے مشکل گزارے ہیں جہاں ڈیموکریٹس نے آپ پہ ہر قسم کی پابندی لگائی. پاکستان امریکہ تعلقات میں بترجیح جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمی آئی اور اس کی نسبت جو ہے ہندوستان کو بہت سی مراد دی گئی. وہ جو تمام مراد تھیں وہ ملٹی لیٹرل فریم ورکس کے تھرو دی گئیں، وہ معاہدوں کے تھرو دی گئیں، وہ بیکا، کمکاسا، لیما، اس قسم کے معاہدوں کے تھرو دی گئی. لیکن ابھی پہلی دفعہ ہندوستان کو ان تمام چیزوں پہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاہدے کا وقت آ گیا کہ جہاں آپ کچھ دیں.
اور دینے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے خلاف ایک واضح پالیسی لیں. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اقتصادی طور پہ جو میک ان انڈیا کا کانسیپٹ ہے اس میں امریکن جو ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بیچے, اور اگر بیچتا نہیں ہے تو خریدے, اور اگر خریدتا نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ وہ کتنی حد تک امریکہ کے لیے وہ تمام معاونات دے گا دفاعی طور پہ جس کی اس نے وعدے کیے ہیں. یہ مشکل فیصلے ہیں ہندوستان کے لیے. جہاں یہ ہندوستان کے لیے مشکل فیصلے ہیں وہاں آپ کے پاس اسپیس یہ ہے کہ آپ ایک تو جو ان کے امیگریشن کرو ہے اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ڈائسپورا ہے جو وہاں جا کے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو جا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا پلان لے کے آتے ہیں, اس پہ آپ کو ایک واضح یوتھ پالیسی اور واضح گلوبل پالیسی بنانی پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں بناتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوئیں گی. پشتر بے مہار کی طرح مختلف لوگ کر لیں گے, کچھ نہیں کریں گے, سو آپ آن دیئر اون ہوں گے. اسٹیٹ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہی ہے کہ ظاہر ہے اس خطے کے اندر اگر چین ہندوستان معاملات مختلف طریقے سے جاتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اس خطے میں. افغانستان کے معاملے میں آپ دوحہ پروسیس پہ کتنی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. آپ چاہیں گے کہ اس پہ کوئی بات چیت ہو. ایگزیکٹلی لیکن افغانستان میں امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے, تو افغانستان کیسے وہاں پہ ہماری جو ریزرویشنز ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرے گا. دیکھیں امریکہ کا انٹرسٹ تو ہے, فرق صرف یہ رہا ہے کہ امریکن فوج وہاں سے نکل گئی تھی اور امریکن انٹیلیجنس اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رسوخ برقرار رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا یا جو باقی ممالک ہیں, اگر ترکی جو ان کے پہلے پارٹنرز بھی رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ تجارتی معاملات بہتر ہوتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ وہ بہتر ہوں. سو یہ اسپیس ہے. اس اسپیس کے اندر ظاہر ہے اگر آپ ان کے اثر و رسوخ کو کم کرتے ہیں سو بہت ساری چیزیں جس پہ آپ کو کوئی ٹریکشن نہیں ہو رہی تھی ان پہ آپ کو ٹریکشن حاصل ہو سکتی ہے. بہت آپ بہت ایک شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لیڈرشپ کر ماریہ سکتے سلطان ہمارے ساتھ تھیں. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے اور اوتھ سیرمنی کے بعد سے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کیا امپیکٹ آتا ہے اور پاکستان کی سیاست پر کیا امپیکٹ آتا ہے, یہ ان کے حوالے سے وہ اپنا تجزیہ دے رہی تھی. لیکن پاکستان کی سیاست از زیرو پوائنٹ کہ جس کے اوپر کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے, یا وہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے, خوش فہمی کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے, جبکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اور سپر پاور کے جو عزائم ہیں وہ بھی سپر ہیں, اور اس وقت ان کی ترجیحات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. لیٹس سی کہ اس ٹرمپ آنے کے بعد پوری دنیا میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.